बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरे पारे का 13वां रुकू सूरत आले इमरान आयत नंबर 42 से आगे। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, और जब कहा फरिश्ते ने ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी, बेशक चुन लिया तुझको और पाक किया तुझको अल्लाह ने, अला निसाइल आलमीन, जहान की औरतों के ऊपर। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि जब फरिश्ते ने हज़रत मरियम से कहा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया और आपको पाक किया और आपको बरगुज़ीदा किया जहान की औरतों के ऊपर। हज़रत मरियम की फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाई। तो अब अहादीस मुबारका को मद्देनज़र रखा जाए तो इस दुनिया की सबसे अफजल ख़ातून कौन सी हैं, तो उसके मतलब ज़िक्र करना चाहूँगा। मुख्तलिफ़ रवायात हैं, उन रवायात को आपके सामने ज़िक्र किया जाएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इस उम्मत की औरतों में अफजल मरियम बिनते इमरान है और इस उम्मत की औरतों में अफजल खदीजा है। ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है। हज़रत अनस की रवायत, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, तेरे लिए जहाँ की औरतों से मरियम बिनते इमरान और खदीजा बिनते खवैलद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद और आसिया ज़ौजे फ़िरऔन काफ़ी हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया, मर्दों में तो कामिल बहुत हैं, लेकिन औरतों में कामिल सिर्फ मरियम बिनते इमरान और आसिया ज़ौजे फ़िरऔन थी। और आयशा की फ़जीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फ़जीलत बाकी खानों पर। ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत है। फिर इसी तरह और भी रवायात इसके हवाले से मौजूद हैं कि जिस तरह एक रवायत के अंदर आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा को मरियम और आसिया पर भी रवायत यह है कि हुज़ूर ने फरमाया, अहले जन्नत की औरतों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली खदीजा बिनते खवैलद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हैं। तो फिर इसी तरह एक रवायत के अंदर हज़रत हुज़ैफ़ा से मनकूल है कि हुज़ूर ने फरमाया कि एक फ़रिश्ता आसमान से उतरा, उसने अल्लाह से इजाज़त लेकर मुझे सलाम किया, मुझे बशारत दी कि फ़ातिमा अहले जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। ये मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि जो अफजल तरीन ख़ातून के हवाले से मज़कूर हैं। जो सारी की सारी रवायात को, ज़्यादा रवायात को आपके सामने मैंने ज़िक्र कर लिया है। आगे फरमाया, या मरियम उक़नुती लिरब्बिक, ए मरियम तुम फरमा बरदारी कर अपने रब की, वस्जुदी वरकाई मार राकिहीन, और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ। यहाँ पर रुकू का तो तस्करा फरमाया कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, लेकिन सजदे का जिक्र न फरमाया कि सजदा करो सजदा करने वालों के साथ। तो इस पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि रुकू करने के अंदर इंसान से जो ज़रा कमी कुताही हो जाती है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने रुकू का खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया कि हल्का सा झुक कर तो रुकू कर लिया करते थे, जबकि हकीकत के अंदर सही तरह रुकू ना करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुसूसियत के साथ रुकू का तस्करा फरमाया। फिर आगे फरमाया, ज़ालिका मिन अंबाइल गाइबी नूही इलैक, ये खबरें हैब की हैं जो हम भी करते हैं आपकी तरफ। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम, आप मौजूद वहाँ पर न थे जब वो डाल रहे थे अपनी कलमे कि कौन कफ़ालत करेगा मरियम की। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और आप उस वक्त भी मौजूद ना थे जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो अब इस आयत करीमा के अंदर हज़रत मरियम की कफ़ालत के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि जिस वक्त इनकी कफ़ालत के मामले के ऊपर तनाज़ा पैदा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया, आप उस वक्त मौजूद ना थे। तो फिर जिस वक्त कलमे वो दरिया के अंदर डाल रहे थे उस वक्त भी आप मौजूद ना थे।
تو اس چیز کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ پھر فرمایا اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اور جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، اسمہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، بابرو ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقرب ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کے بارے میں فرمایا، پھر ساتھ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے اوپر الزام لگے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بابرو بنائیں گے دنیا اور آخرت کے اندر، اور مقربین کے اندر بھی ان کا شمار ہوگا۔ پھر فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ باتیں کریں گے لوگوں سے جب کہ ماں کی گود میں ہوگا اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گود کا تو ذکر فرمایا جو ایک معجزہ بنتا ہے، ساتھ بڑھاپے کا ذکر فرما دیا، تو بڑھاپے کے لحاظ سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان کا دوبارہ سے جب نزول ہوگا تو اس کے بعد یہ لوگوں سے گفتگو فرمائیں گے، تو اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا قالت ربی انا یکون لی ولد، وہ بولی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے ہاتھ نہیں لگایا کسی مرد نے، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، پس بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھا کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جب کہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ اسباب کا محتاج تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور طے کی باتیں اور تورات اور انجیل۔ یہاں پر کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں تورات اور انجیل کا علیحدہ سے تذکرہ ہے، تو اس لیے یہ قرآن و سنت کی طرف بھی اس کا اشارہ ممکن ہے کہ قرآن و سنت اس سے مراد ہوں، کیونکہ جب ان کا دوبارہ نزول ہوگا تو پھر قرآن و سنت کی تعلیمات بھی دیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جانور اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو رکھا ہو، فی بیوتکم، اپنے گھر میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے پوری تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ذکر فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معجزات کے اندر پہلے نمبر پر ذکر فرمایا کہ مٹی گارے سے یہ ایک جسم بناتے ہیں، پھر اس کے اندر پھونک مارتے ہیں
تو اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا جانور بن جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے۔ اب یہ کون سا جانور بناتے تھے؟ تو اس کے متعلق امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ چمگادر انہوں نے بنائی تھی، کیونکہ چمگادر ایک کامل، اس کے اندر ایک کاملیت بھی پائی جاتی ہے، سب پرندوں کے اندر وہ زیادہ کامل ہے، کیونکہ اس کے پستان بھی ہوتے ہیں، دانت بھی ہوتے ہیں، اسے حیض بھی آتا ہے۔ تو وہب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرندہ جب تک لوگوں کی نظر کے سامنے ہوتا تھا اڑتا رہتا تھا اور آنکھوں سے غائب ہوتے ہی گر کر مر جاتا تھا۔ ایسا صرف اس لیے ہوتا تھا کہ براہ راست خدائی تخلیق اور بندہ کی وساطت سے تخلیق میں فرق واضح ہو جائے۔ پھر دوسرا مادرزاد اندھے اور اسی طرح برس کے مریض کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس کافی تعداد کے اندر لوگ آیا کرتے تھے ایسے مریض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت یاب فرما دیا کرتے تھے۔ پھر چوتھا معجزہ ذکر فرمایا کہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سام بن نوح کو انہوں نے زندہ کیا تھا ان کی قبر کے پاس جا کر۔ پھر اسی طرح ایک بڑھئی تھا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اس کا جنازہ جا رہا تھا، ان کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ زندہ ہو گیا، اور وہ کپڑے پہن کے چرپائی سے نیچے اترا، جس چرپائی کے اوپر اس کے میت کو لے کر جا رہے تھے، اس چرپائی کو اپنے کندھے پر اس نے رکھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو پھر اسی طرح اپنے جو لوگ کھا کر آیا کرتے تھے، پیٹ کے اندر ہوتا جو گھر کے اندر ذخیرہ کرتے، تو اس کے بارے میں بھی بتلا دیا کرتے تھے۔ ان کے مکتب کے اندر کچھ بچے پڑھتے تھے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ آپ کے گھر کے اندر فلاں فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، تو یہ گھر کے اندر جا کر اپنے ماں باپ سے ضد کرتے، وہ چیز اس چیز کا مطالبہ کرتے، پہلے وہ انکار کرتے، پھر دے دیتے، پوچھتے تمہیں کس نے بتایا کہ یہ گھر کے اندر چیز موجود ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتلاتے تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ ملنے جلنے سے ان کی پابندی بھی لگا دی کہ یہ ساری باتیں بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق اس آیت کریمہ کے اندر ذکر تھا۔ پھر آگے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق فرمائی کہ تورات کی، پھر ساتھ میں فرمایا کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام ہو چکی ہیں انہیں میں حلال کرنے کے لیے آیا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حلال کی جانی تھی، تو پھر ساتھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو اس کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 100 باتوں کی ایک بات بتلا دی کہ جس طرح عیسائیوں کا نظریہ تھا ان کی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی نسبت کے ساتھ، تو اس چیز کو کھول کر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے، یعنی کہ میرا باپ نہیں بلکہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرمایا فَلَمَّا أَخَذَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، فَلَمَّا أَخَذَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو کفر، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، بولا کون ہے میری مدد کرے اللہ کی راہ میں، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے، آمنا باللہ، ہم یقین لائے اللہ پر، وشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کا انکار کیا جائے گا، تو پھر انہوں نے لوگوں کے اندر یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری کون مدد کرے گا، میرا کون حواری بنے گا۔
تو اس پر کچھ افراد ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے ساتھ معاونت کے لیے تیار ہو گئے۔ اب حواری کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ سفید پوشاک کی وجہ سے انہیں حواری کہا گیا، تو بعضوں نے کہا کہ ان کے اخلاص اور صفائی قلب کی وجہ سے انہیں حواری کہا گیا، بعضوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر جو دو بندوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وہ دھوبی تھے، تو وہ کپڑوں کو دھوتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں حواری کہا گیا۔ یہ مختلف اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ان کی تعداد کے لحاظ سے 12 بتلائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ معاونت کرنے والے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آگے فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہم نے اسے مانا، اس پر ایمان رکھا اور رسول کی اطاعت کی، اور گواہی دینے والوں کے اندر ہمارا شمار کیجیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا مگر خفیہ تدبیر اللہ کی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کہ ایک طرف یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی تھی، انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا، انہیں صلیب پر چڑھانے کا، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی ان کی حفاظت کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔